अस्सलाम वालेकुम तमाम तालिब इल्म जो इस वक्त ये कोर्स पढ़ रहे हैं 9369 माइनॉरिटीज़ एंड ह्यूमन राइट्स इन पाकिस्तान। इसका एक चैप्टर था, उसमें इन इक्वलिटी के ऊपर कुछ चीज़ें थी। मैंने कहा आपसे एक वीडियो बना के शेयर कर दूं जो आपको ये कोर्स समझने के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होगी। अब देखें कि हमारा जो आज का टॉपिक है, पाकिस्तान में जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं और इन इक्वलिटी जो है या अदम मसवात जिसे कहते हैं, उसके नतीजे में अक़लियतों को किन मसाइल का सामना है, उनकी क्या सिचुएशन है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। आपको पता है कि माइनॉरिटी का मतलब पाकिस्तान में मजहबी अक़लियतें हैं, पाकिस्तान के गैर मुस्लिम शहरी हैं। और इन इक्वलिटी जो है ये अपोजिट है इक्वलिटी का। इक्वलिटी कहते हैं इंसाफ को, और इन इक्वलिटी का मतलब होता है अदम मसावात या गैर मसावी रवैया। पाकिस्तान में जो इन इक्वलिटी है, जो अदम मसावात है, वो बहुत ज़्यादा उसकी जड़ें फैली हुई हैं। हम देखते हैं कि हमारा जो सोसाइटी है उसका कल्चर कुछ इस तरह का है अजीज़ तलबा, कि लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, लोगों के साथ बराबरी नहीं होती। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। इस्लामी सोसाइटी है हमारी, और जैसे वो एक शेर है ना कि बात ये फैज़ इबादत से बड़ी हाथ आई, जब नमाज आई तो दुनिया में मसावात आई। तो हम नमाज भी पढ़ते हैं, हम नेक बनते हैं, लेकिन हम मसावात नहीं करते। इवन के दफ्तरों के अंदर आप देखें, सरकारी जो मुलाजमीन हैं वहाँ लोगों के साथ मसावात नहीं होती। आप घरों के अंदर देखें, मर्दों और औरतों के दरमियान मसावात नहीं होती। वालिदैन को देखें, बच्चों के दरमियान इनइक्वलिटी रखते हैं, बच्चों की और बच्चियों की खुराक में बड़ा फ़र्क होता है। इसी तरह हुकूमतों को आप देखें, मुल्क के अंदर किसी भी जगह पे तरक्याती काम होते हैं तो उनकी भी मसावात नहीं होती। जो जिसकी ज़्यादा पावर चलती है वो अपने महल्ले में गलियां बनवा लेता है, सड़कें बनवा लेता है, गैस ले आता है। और जिन महल्ले के अंदर, जिन महलों के अंदर लीडर की कोई अहमियत नहीं होती या लीडर की ज़्यादा पावर नहीं होती, तो वो उस इलाके के जो जितने भी लोग हैं महल्लेदार, वो सारे वो गंदी जगहों पे रहते हैं। उन्हें पीने का पानी नहीं मिलता, उनकी गलियां जो है वो पक्की नहीं होती, उनके इलाके में अस्पताल की सहूलत नहीं होती, बच्चे बेरोज़गार होते हैं। तो ये सारी चीज़ें अदम मसावात की बात करती हैं, अदम रवादारी की बात करती हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि पाकिस्तानी सोसाइटी में जो इनइक्वलिटी है, ये एक तरह का कल्चर बन चुका है हमारे यहाँ। और सबको पता है कि इसके जो असरात हैं वो बहुत बुरे हैं, लेकिन कोई इसको दूर करने के लिए कोशिश नहीं करता। प्रोफेसर सहर अंसारी साहब का एक शेर मुझे याद आया, वो आपको मैं सुना देता हूँ। आपको थोड़ा सा समझने में भी आसानी रहेगी और आप लोग जो है वो थकेंगे भी नहीं। वो ये कहता है कि कितने दुश्वार हैं मायार ज़माने के लिए, कितने दुश्वार हैं मायार ज़माने के लिए, आग ही लाई गई आग बुझाने के लिए। कितने दुश्वार हैं मायार ज़माने के लिए, आग ही लाई गई आग बुझाने के लिए। सबकी ख्वाहिश है कि बातें हूँ खिरदमंदी की। खिरद कहते हैं अकल को। सबकी ख्वाहिश है कि बातें हूँ खिरदमंदी की, कोई तैयार नहीं होश में आने के लिए। तो यहाँ भी हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ जो कल्चर है वो इस तरह का बन चुका है कि यहाँ जो है ऐसे मसाइल हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो इनइक्वलिटी है उसकी रूट्स बहुत गहरी हैं। और इनइक्वलिटी की वजूहात क्या हैं, उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो है, जो कानून है उसके ऊपर प्रॉपर अमल नहीं होता। गरीब के लिए अलग कानून है, अमीर के लिए अलग है, या एक ही कानून अगर आप कहें लेकिन अमल दरामद में फ़र्क है तो एक कानून ही अलग हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो जो मर्ज़ी करते हैं, फिर उन्हें कोई पूछने वाला नहीं होता। और जो गरीब आदमी कुछ भी ना करे तो वो बेचारा फंस जाए तो सारी उम्र वो जेलों में बेगुनाह पड़ा रहता है। हमारा इंसाफ जो है उसकी फराहमी नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे बहावलपुर में कोई दो भाई थे, वो कत्ल के झूठे मुकदमे में गिरफ़्तार हुए। उनको कोर्ट ने सज़ा सुना दी, सज़ाए मौत, और हाई कोर्ट में भी सज़ाए मौत का हुक्म हुआ।
اور رحیم یار خان سے ان کا تعلق تھا، کو 5-6 سال پہلے کی بات ہے کہ سپریم کورٹ میں ان کا کیس لگا تو سپریم کورٹ نے ان دونوں بھائیوں کو باعزت بری کر دیا، اور جب ان کو باعزت بری کیا اور وہ آرڈر پہنچے تھانے میں اور تھانے سے جیل میں، تو جیل میں پتہ چلا کہ وہ تو 5 سال پہلے پھانسی ان کو لگ چکی ہے، تو مرنے کے 5-7 سال بعد 10 سال بعد ان کو جو ہے باعزت بری ہونے کا وہ سرٹیفکیٹ ملتا ہے۔ تو وہ انصاف اس کا کس کام کا جب ان کو لوگوں کو مرنے کے بعد ملے؟ تو وہ ایک مشہور محاورہ ہے کہ انصاف کو تاخیر سے دیا جانا انصاف نہ دینے کے برابر ہے۔ تو پاکستان کے اندر جو ان ایکویلٹی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ لوگوں کو انصاف نہیں ملتا، اگر انصاف ملتا ہے تو تاخیر سے ملتا ہے، اور سرکاری اداروں میں آپ جائیں تو وہاں لوگوں کو صحت کی سہولیات نہیں ہیں۔ ہم میں سے آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جو سرکاری اسپتالوں میں خوشی سے جاتے ہیں، ہر بندہ مجبوری سے جاتا ہے، اور سرکاری اسپتال میں اگر آپ جاتے ہیں تو وہاں آپ دیکھیں کہ ان ایکویلٹی کس طرح ہوتی ہے۔ اگر آپ کا کوئی جاننے والا ڈاکٹر ہے یا کوئی نرسنگ میں کوئی بندہ ہے، ایون کہ چوکیدار بھی ہے، سویپر بھی ہے، وہ آپ کو جلدی جلدی جو ہے وہ آپ کی پرچی بھی بنوا دے گا، آپ کو ادھر سے جناب ڈاکٹر کو چیک اپ بھی کروا دے گا، آپ کو میڈیسن بھی دلا دے گا، لیکن اگر آپ کا کوئی جان پہچان نہیں ہے تو پھر آپ کو کوئی پوچھے گا نہیں۔ تو یہ تو ہم لوگ ہیں جو میجارٹی کے اندر ہیں۔ جب کوئی بندہ کرسچن ہوتا ہے تو اس کو ویسے ہی حقارت سے دیکھتے ہیں، جب کوئی ہندو ہوتا ہے، جب کوئی سکھ ہوتا ہے، تو ہمارے ہاں لوگوں کا ایک کنسیپٹ بنا ہوا ہے کہ جی ان کا کام نہیں کرنا، تو ان لوگوں کے ساتھ وہاں ان ایکویلٹی زیادہ ہوتی ہے، ان لوگوں کے کپڑے پھٹے ہوئے اور بیچارے غربت کی وجہ سے جوتے ان کے پاؤں میں ٹوٹے ہوئے، تو اس طرح کے لوگ جب وہاں جاتے ہیں تو ان کے لیے بھی مسائل ہیں۔ تعلیمی اداروں میں آپ چلے جائیں، تعلیمی اداروں کے اندر بھی اس طرح کے ایشوز ہیں، جہاں غیر مسلم شہری رہتے ہیں اور اسکولوں میں کالجوں میں پڑھتے ہیں، تو باقی جو بچے ہوتے ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں بچوں کا بھی کہ بھائی یہ تو کرسچن ہے، یہ تو ہندو ہے، تو وہ لوگ معاشرے کے اندر ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے، ان کے ساتھ جو ہے وہ ان ایکویلٹیز اس طرح کی رہتی ہیں کہ وہ جو ہے وہ مساوی ماحول ان کو نہیں مل پاتا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں تو جو دیگر ادارے ہیں، سرکاری ادارے، مثال کے طور پر جب شناختی کارڈ بنوانے جاتے ہیں تو یہ ہندو جو خواتین ہوتی ہیں ان کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہوتے، ان کے پاس شادی کا وہ نکاح نامہ نہیں ہوتا، ان کے بچوں کے پاس برتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں جی کہ ماں باپ کا شناختی کارڈ لائیں، نکاح نامہ لائیں، وہ چیزیں ان کے پاس نہیں ہوتی۔ تو یہ اس طرح کی جو ان ایکویلٹیز ہیں ان سے جو پاکستان کے غیر مسلم شہری ہیں وہ بڑے متاثر ہو رہے ہیں۔ متاثر تو میجارٹی کا طبقہ بھی ہو رہا ہے، خود مسلمانوں کو ان کے حقوق نہیں ملتے، تو جو غیر مسلم ہیں ان کو حقوق ملنا تو بہت دور کی بات ہے۔ لیکن یہاں یہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس پاور ہے، جس کے تعلقات ہیں، یا جس کے پاس پیسہ ہے، وہ چاہے وہ مائنارٹیز میں ہوں یا میجارٹی میں ہو، وہ اپنا کام نکلوا لیتے ہیں، اور جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے وہ بیچارے مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں پھر وہ سارے ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں۔ تو ہماری ایک وجہ معاشی مسائل بھی ہیں، لیکن جو ہمارے جو غیر مسلم شہری ہیں ان کے معاشی مسائل زیادہ ہیں، ان کے پاس جابس نہیں ہیں، ملازمتوں کے لیے جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر کسی نے چکن کی شاپ بنائی ہے تو وہاں جو کرسچن ہے، اگر وہ بندہ چلانے والا جو کرسچن ہے تو وہ تو اس سے وہ گوشت لے لیں گے مرغی کا، لیکن کبھی مسلمان اس سے گوشت نہیں لے گا، اور وہ ظاہر ہے کہ اس کے ہاں حلال کا حرام کا فرق وہ ڈفرینٹ ہے۔ تو یہ وجوہات ہوتی ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ ہماری سوسائٹی کے اندر جو اس طرح کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے کوئی خاطر خواہ کبھی زور نہیں دیا گیا، کبھی ایسی کوئی سچویشن نہیں پیدا کی گئی۔ جس طرح جانور بڑے ذبح ہوتے ہیں تو سارے ذبیحہ خانے ہوتے ہیں، تو وہاں سے اگر کوئی ہندو یا کوئی عیسائی بھی اگر گوشت لے آتے ہیں تو وہ مسلمانوں کا ذبح کیا ہوا وہ سارے بیچ دیتے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ ان سے تھوڑا سا وہ کرتے ہیں کہ جی اس نے ہاتھ لگا دیا، یہ ناپاک ہے۔ تو اس طرح کی جو سچویشن ہے ان ایکویلٹیز، اس سے پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فادر امانوئل آسی کرسچنس کے ایک لیڈر ہیں، وہ اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ جو وہ بچپن میں جب چھوٹے بچے تھے تو ان کو اسکول میں نلکے سے پانی پینے کے لیے گلاس نہیں ملتا تھا، وہ ہاتھوں کی مدد سے پانی پیا کرتے تھے کہ جی نل کا ناپاک کر دیں گے، اور یہی بچے پھر اگلے دن صبح سویرے آ کے اسمبلی میں دعا پڑھا کرتے تھے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ تو ان ایکویلٹیز یہی ہوتی ہیں کہ جب آپ کا اپنا مفاد ہو آپ ان سے کام لے لیں، جب آپ کا مفاد ہو آپ ان کو پریشرائز کریں۔ تو یہ
ان ایکوالٹیز جو ہیں ان کی وجہ سے پاکستان کے جو غیر مسلم شہری ہیں وہ بڑی بری طرح سے متاثر ہوئے۔ لیکن عزیز طلباء، آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جہاں ان ایکوالٹیز ہوتی ہیں وہاں بہت ساری جگہوں پر ان ایکوالٹی نہیں بھی ہوتی اور ایکوالٹی بھی رکھی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں عبدالستار ایدھی، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، بڑے ایک بزرگ شہری اور سوشل ویلفیئر کے ایک آدمی تھے۔ یہ وہ بندے تھے جو کسی ملک کا صدر نہیں تھا، ایک ایدھی فاؤنڈیشن کے نام سے چھوٹی سی این جی او چلاتا تھا، چھوٹی تو نہیں، خیر بہت بڑی تھی، لیکن وسائل کے اعتبار سے بہت محدود تھی۔ تو وہ لوگوں سے چندہ جمع کر کے اور جھولی پھیلا کے یہ دیکھیں کہ جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ اس نے ایک جھولے کا کنسیپٹ دیا کہ لوگ جو تھے گناہ کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچوں کو جان سے مار ڈالا کرتے تھے، تو اس نے کہا کہ ان کو مارا نہ کریں، جو گناہ کے نتیجے میں بچہ پیدا ہو جائے اس کو جھولے میں ڈال دیں۔ اس نے ہر بڑے شہر میں چوراہوں پہ جھولے رکھ دیے اور اس میں لوگ بچے ڈال جاتے اور وہ ان کو پالتا تھا اپنے ایدھی ہوم میں۔ اسی طرح جو گھر سے بھاگ جاتی ہیں خواتین یا ظلم گھر والے کرتے ہیں، کسی کو ہسبینڈ مارتا ہے، کسی کو بھائی مارتے ہیں، یا کسی کی زبردستی کی شادی ہو جاتی ہے اور ہسبینڈ مارتا ہے، تو وہ لوگ ان کو پناہ دینے کے لیے بھی، یتیم جو بچے تھے ان کو پناہ دینے کے لیے بھی ایدھی کا بڑا کام تھا۔ یہ کوئی مسلمان ہو، کوئی ہندو ہو، کوئی سکھ ہو، انہوں نے کسی کے ساتھ وہ نہیں کیا۔ کہیں کو روڈ کے اوپر اگر کوئی غیر مسلم بھی مرا ہوا ہے تو سب سے پہلے ایدھی کی گاڑی وہاں جاتی اور ان کو اٹھاتی ہے، اور بلا کسی تفریق کے یہ صحیح معنوں میں ایک این جی او ہے جو آج بھی قوم کی خدمت کر رہی ہے۔ چاہے کبھی زلزلہ آتا ہے، چاہے کہیں سیلاب آتا ہے، ایدھی سب سے پہلے ہوتا تھا۔ اور یہ وہ بندہ تھا، کسی دن اس نے نیا سوٹ پہنا ہوا تھا بڑا اچھا، تو کسی نے پوچھا کہ ایدھی صاحب آج تو آپ نے بڑا اچھا سوٹ پہنا ہوا ہے، بڑا نیا سوٹ پہنا ہے۔ تو کہتا ہے کہ کل ایک بندہ آیا تھا، وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی، مردہ تھا، تو اس کے جو کپڑے اتارے گئے یہ ذرا اچھی کنڈیشن کے تھے تو میں نے ان کو پہن لیا۔ تو وہ کبھی اس نے زندگی میں چپل نہیں خریدی، کبھی کپڑے نہیں لیے، وہ جو لاوارث لاشیں آتی تھیں ان کی تدفین کا کام بھی کرواتا تھا، وہ ان کے کپڑے، ان کے جوتے استعمال کرتا تھا، اور وہ ایسا بندہ تھا کہ دنیا میں جہاں بھی جاتا وہ ایک عام آدمی تھا، پھٹے ہوئے کپڑوں میں جاتا تھا، لیکن لوگ اس کو صدر کی طرح، وزیر اعظم کی طرح پروٹوکول دیتے تھے، چونکہ وہ دلوں پہ حکومت کرتا تھا لوگوں کے۔ تو یہ معاشرے کے اندر جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ عدم مساوات کی مثالیں ہیں، وہاں رواداری کی بھی، وہاں انسانی ہمدردی کی بھی، وہاں انصاف کی اور ایکولیٹی کی بھی بہت ساری مثالیں ہیں۔ لیکن وجہ یہ ہے کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے اور یہاں تعلیم نہیں۔ جب لوگوں کے پاس وسائل آ جائیں گے روزگار کے، جب ان کی تعلیم بہتر ہو جائے گی، جب مسلمان ترقی کریں گے زیادہ مقدار میں، زیادہ مضبوطی سے، تو ان کے ساتھ ساتھ جو غیر مسلم ہیں وہ بھی ترقی کریں گے، اور پھر جو ہمارا معاشرہ ہے اس کے اندر لوگوں کو مسائل کا سامنا نسبتاً کم کرنا پڑے گا۔ یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کے سامنے میں نے رکھی تاکہ آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے۔ ایک اور بات کہ پاکستان کے آئین کے اندر تمام لوگ برابر ہیں، کہیں کوئی ان ایکوالٹی کا کنسیپٹ نہیں ہے۔ پاکستان کے آئین کے جو آرٹیکلز ہیں، شروع کے کوئی 20-25 آرٹیکلز، ان تمام آرٹیکلز میں فنڈامنٹل رائٹس کی بات کی گئی ہے، اور ان میں کہا گیا کہ جی تمام جو لوگ ہیں ان کو تعلیم حاصل کرنے کا، ان کو پڑھنے کا، ان کو جائیداد بنانے کا، ان کو زندہ رہنے کا، ان کو ووٹ ڈالنے کا، ان کو اپنی ایسوسیشن بنانے کا سب کو حق ہے۔ اور کوئی مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، بوڑھا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، پنجابی ہو یا بلوچی ہو، کسی کو کسی کی بنیاد پر، کسی بھی صنف کی بنیاد پر، زبان کی، رنگ کی، ایریا کی بنیاد پر جو پاکستان کے اندر رہتے ہیں کوئی فرق نہیں برتا جائے گا۔ لیکن عملی طور پر یہ جو معاملات ہیں پاکستان میں ڈفرینٹ ہیں، ڈیفیکلٹ ہیں، لیکن امید کی جا سکتی ہے کہ آنے والے وقتوں میں جیسے جیسے آپ تمام لوگ پڑھنے کے بعد اپنی قوم میں شعور پھیلائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے جو مسائل ہیں یہ حل ہوں گے، یہ ملک بھی ترقی کی راہ پہ جائے گا، اور یہاں کے جو غیر مسلم سٹیزنز ہیں وہ بھی اپنی زندگیاں انجوائے کریں گے۔ آپ تمام دوستوں کا، ساتھیوں کا، طالب علموں کا بہت بہت شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جن لوگوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو کر دیجئے تاکہ باقی ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔